बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तकबाल माह रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान शरीफ का तीसरा अशरा गुज़र रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया। अभी भी हमारे पास टाइम है, जो हमारे से कमी कुताही हो गई है हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ नए एक टॉपिक पे आएँ ताकि आप लोगों को बताएं कि आजकल किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारी इस्लाह हो सके। आज का हमारा टॉपिक है सूद के बारे में। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ़ करवा दूं। हमारे साथ आज के नात ख्वाह हैं डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 2 पे मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा महबूबुर रहमान गोल्डवी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ तिलावत कुरान पाक से। मुफ्ती साहब प्लीज़ तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा सुभान अल्लाह। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सुभान अल्लाह। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, बढ़ा चढ़ाकर सूद न खाओ। अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ, और उस आग से अपने आप को बचाओ जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ, जिसकी चौड़ान ज़मीन व आसमान के बराबर है, और ये तैयार की गई है परहेज़गारों के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। ये थे हमारे साथ मुफ्ती महबूबुर रहमान गोल्डवी साहब। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। क्या आपका अंदाज़, बहुत प्यारी आपकी आवाज़। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा, अब बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डॉक्टर अख्तर अली चिश्ती साहब। जिनकी खाक पारुखे माह पर लगी हुई है, जिनकी खाक पारुखे माह पर लगी हुई, उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई।
شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان جان، اللہ۔ ماشاءاللہ جی، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جان، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر واہ واہ، لگی سبحان اللہ، ہوئی، سبحان اللہ۔ پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زہرا حسین اور حسن کا غلام واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہوں، مہر علی واہ کی واہ، مور سبحان اللہ، کیا بات ہے دل مجھ پر لگی لگی ہوئی، مہر علی کی مور ہے دل پر لگی ہوئی، ماشاءاللہ، اور میرا کفن ہوتا رے ادب سے بنا ہوا، آمین آمین۔ میرا کفن ہوتا رے ادب سے بنا ہوا، میرا کفن ہوتا رے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ واہ واہ، التماس کی جھالر لگی ہوئی، آمین۔ ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، اور یاد رسول پاک سے ہر آنکھ تر رہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت واہ واہ، خوب، کیا بات ہے، یاد رسول پاک سے ہر آنکھ تر رہے، ماشاءاللہ، اشکوں کی ایک سبیل ہو واہ واہ، گھر گھر لگی لگی ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہوئی، بات ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی، اور مکتا کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب، کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب، بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت بہت خوب خوب، جی، بہت کیا خوب۔ بات ہے جی ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب، ماشاءاللہ بہت پیارا انداز آپ کا، بہت بہت پیارے نعت آپ نے پیش کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول تو منظور فرمائے، آمین۔ بہت اچھا لگا جی۔ تو اب بڑھتے ہیں مفتی محبوب الرحمان صاحب آپ کی طرف، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا سب برابر کے شریک ہیں۔ تو اسی بارے میں میرا آپ سے سوال ہے کہ سود کا مطلب کیا ہے، ذرا پلیز ہمیں یہ بتائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے پورے رول نیوز ٹیم کا۔
آپ نے ایک حساس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع میسر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ سود، جس کے لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے اضافہ۔ اصطلاح شرع کے اندر سود ایسے اضافے کو کہا جاتا ہے جو مشروط ہو، جس کے لیے شرط رکھی جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے اور لے کر پھر اس کے بدلے میں وہ جو شرط رکھتا ہے کہ یہ میں آپ سے جو چیز لے رہا ہوں اس پر میں تم سے اتنا پروفٹ لوں گا، یا کسی سے ادھار لیتا ہے اس پر وہ شرط رکھتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم نے مجھے اتنے پیسے اور اضافی دینے ہیں، تو یہ جو اضافی طور پر جو رقم وصول کی جاتی ہے اس کو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ اس کی شرط رکھی جائے کہ یہ تو نے مجھے اضافی دینے ہیں۔ شرط ہو تو پھر وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اس کے علاوہ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ کے ساتھ ہے کہ جس طرح اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں یا کسی دوست کو کہتا ہوں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے کاروبار میں آپ 50 لاکھ روپے شامل کر لیں، آگے عید آ رہی ہے، میں مال خریدوں گا، مال بیچوں گا، میرا ایک کاروبار چل رہا ہے، دکانداری ہے میری، تو آپ بھی بیچ میں پیسے ڈال لیں، تو جو پرافٹ آئے گا وہ جتنا پرافٹ آئے گا اس پرافٹ کے حساب سے جتنی رقم آپ کی ہوگی اس حساب سے میں پرافٹ آپ کو دے دوں گا، یہ تو سود میں نہیں آتا۔ جی، جو شراکت داری ہے اس کو شراکت کہتے ہیں۔ اگر کوئی دو احباب یا اس سے زائد بھی مل کر وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں سارے مل کر، اور پھر اس میں جو پرافٹ ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ پرافٹ اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جس طریقے سے اگر میں اور آپ ہم دونوں 2 لاکھ کا کاروبار کرتے ہیں، لاکھ آپ دیتے ہیں اور لاکھ میں دیتا ہوں، تو اس میں سے جو پرافٹ ہوگی، اگر آپ کام کر رہے ہیں، میں نے صرف پیسہ دیا ہے، تو آپ کو کام کرنے کے پیسے بھی، اور جو جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں کا رینٹ نکال کر، بجلی کا بل نکال کر، اس کے علاوہ جو رقم بچتی ہے وہ ہے پرافٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس پرافٹ پر پھر جو ہے اگر جتنی قیمت بنتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان کے اندر بھی دونوں حضرات برابر کے شریک ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی کاروبار ہم کرتے ہیں تو اپنے ساتھ جس کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے، ہم پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے اس کاروبار میں ہمارے ساتھ چلنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ فرمان عالی شان تھا، آپ فرماتے تھے کہ ہمارے بازاروں کے اندر تجارت وہی کر سکتا ہے جس کو تجارت کے مسائل کا پتہ ہو۔ جس کو تجارت کے مسائل کا پتہ نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تجارت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جو تجارت کے لیے جتنے بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس کے ضروری مسائل کا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ بعد میں ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں۔ تو اشتراک کے ساتھ کام کرنے والے جتنی بھی احباب ہیں جو مشترکہ کام کرتے ہیں، وہ آپس میں پہلے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں۔ جس وقت آپس میں بیٹھ کر وہ بات چیت کر لیں گے کہ کام میں کروں گا اور اس پر جو مزدوری اور اجرت بنتی ہے ماہانہ وہ میں رکھوں گا، دوسرا آدمی جو رینٹ پے کر رہا ہوتا ہے اس کا رینٹ بھی نکالے، ساتھ جو بل جو دیگر اخراجات ہیں، ملازم اگر اس نے اور ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اخراجات نکال کر باقی جو منفعت، خالص طور پر جو پرافٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پرافٹ جو ہے اس کو آپس میں وہ تقسیم کریں گے۔ ماشاءاللہ جی، مفتی محبوب صاحب نے ہمیں ناظرین یہ بتایا کہ اگر آپ نفع اور نقصان دونوں صورتوں کو دیکھ کر اگر کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کریں تو یہ سود میں نہیں آتا، یعنی کہ اگر نقصان ہو جائے پھر بھی دونوں برابر کے شریک ہیں، اگر پرافٹ آ جائے تو پھر بھی دونوں پارٹنر تقسیم کر سکتے ہیں، اس طرح سود میں یہ کاروبار نہیں آتا۔ لیکن مفتی صاحب، یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے، کچھ لوگ کاروبار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا میں کاروبار کر رہا ہوں، کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے، پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، گارمنٹس کا ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹری ہو سکتی ہے، کسی قسم کا بھی کاروبار ہو سکتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے کاروبار میں آپ 5 کروڑ روپے ڈال دیں، میں 6 مہینے بعد آپ کو 5 کروڑ کی بجائے 8 کروڑ دوں گا، آپ میرے بزنس میں 5 کروڑ روپے اس وقت ڈال دیں، 5 کی بجائے میں آپ کو 8 کروڑ دوں گا 6 مہینے بعد، اور اس میں دونوں پارٹیاں طے کر لیتی ہیں، ایگریمنٹ لکھ لیتی ہیں، یا بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی کو چیک دے دیا جاتا ہے 6 مہینے بعد کا، 5 کروڑ لیا، 8 کروڑ کا چیک دے دیا 6 مہینے بعد کا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا
کہ جب بھی کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اس میں پیسے جس وقت لگاتا ہے اور اگلا وہ آدمی جس سے پیسے لیے جا رہے ہیں، جس سے پیسے وصول کر رہا ہے، اس کو اگر شرط یہ لگا دیتا ہے، پہلے ہم نے ابتدا کے اندر سود کی تعریف میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر شرط لگا دی جائے تو وہ سود کہلاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے شرط لگا دی کہ آپ مجھے 3 لاکھ دیں تو بدلے میں آپ کو میں 5 لاکھ دوں گا، اس کو مقرر کر دیا اور اس کو مشروط کر دیا، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پیسے لیتا ہے، پیسے لے کر اس کو کہتا ہے کہ ہم اس میں نفع نقصان کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، تو یہ شراکت داری ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو میرا سوال ہے اس میں وہ واضح طور پہ کلیئر کر رہا ہے کہ 5 کروڑ کی بجائے میں آپ کو 8 کروڑ دوں گا 6 مہینے بعد، اور فکس کر رہتا ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مفتی صاحب ایک سوال میرا آپ سے اور ہے کہ جس طرح آج کل مارکیٹ میں لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، لیکن جو لوگ مٹیریل سپلائی کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو وہ لالچ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی آج کل آپ نے دیکھا کہ روز ریٹ بڑھ رہا ہے، آج ریٹ سریے کا اور ہوتا ہے، سیمنٹ کا ریٹ اور ہوتا ہے، 2 دن بعد ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کٹھے سیمنٹ کی 1000 بوری 2000 بوری بک کروا لیں۔ وہ کس طرح کروا لیں کہ ایڈوانس پیسے ہمیں جمع کروا دیں، آپ کو اسی ریٹ پہ آج کے ریٹ کے مطابق ہی سیمنٹ ملے گا، چاہے ریٹ 500 روپے زیادہ بوری کا ہو جائے۔ اس بارے میں ذرا آپ بتائیے کہ کیا حکم ہے، کہ یہ سود میں تو نہیں کہیں آتا ہے؟ اچھا، اس حوالے سے سب سے پہلے جو چیز خریدی جاتی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں اور اس وقت بازار کی جو قیمت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس یہی پیسے ہیں اور اگر کہیں اور میں گیا تو ان کو خرچ کر دوں گا، ان پیسوں کی آپ چیز لے کر اسی دن اسی قیمت کے مطابق اگر خرید کر رکھ دیتے ہیں تو یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج یہ چیز مجھے مثال کے طور پر ایک سیمنٹ کی بوری 1500 کی مل رہی ہے اور 15-20 دن کے بعد مجھے وہی بوری جو ہے وہ 1600 کی ملے گی اور اس میں مجھے زیادہ پیسے پے کرنا پڑیں گے، تو اس صورت میں اگر آپ وہ سیمنٹ اکٹھا کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں، یا جو ڈیلر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ پیسے دے دیں اور باقی میں آپ کو جتنا سیمنٹ ہے اسی قیمت پر میں آپ کو دوں گا، اور باقی جو ہے وہ اپنے پاس اپنے گودام کے اندر اکٹھا کر کے رکھ لیتا ہے، تو اس کو شریعت کے اندر احتکار کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سٹاک کر کے رکھ لینا، اور اس کو اس وجہ سے سٹاک کرنا کہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس احتکار سے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ اس طرح اپنے پاس کسی چیز کو اکٹھا کر کے رکھیں اور پھر جس وقت ضرورت پڑے، ضرورت کے وقت آپ اس کو مہنگے داموں بیچیں، یا آپ کسی آدمی کو اس طرف اکسانا چاہ رہے ہوں کہ اس کے ساتھ کمپنی جو ہے، کمپنی کا جس وقت پتہ چلتا ہے، عموماً ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، کمپنی تو باقی چیزیں تو دور کی بات ہیں، اور ماہ رمضان مبارک کو آپ دیکھ لیں کہ وہی آٹا جو 600 کا پہلے مل رہا تھا آج 1200 کا بھی مفقود ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سٹاک کر کے رکھتے ہیں، اور سٹاک کر کے رکھنے کی وجہ سے بعد میں ہم من مانی جو اپنی جو مرضی کی قیمت ہوتی ہے وہ ہم وصول کرتے ہیں۔ اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، احتکار سے منع کیا گیا ہے، سٹاک کر کے چیز کو رکھنے سے منع کیا گیا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جو پہلی صورتحال میں نے پیش کی ہے کہ آپ کے پاس پیسے وہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے گھر کا کام کرانا ہے تو میں اپنی چیز لے کر رکھوں گا تو میرے لیے بعد میں مستقبل میں کام آئے گی، تو یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر نقصان پہنچانے کے غرض سے، یا چاہے وہ کمپنی کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے جس سے آپ بیچ رہے ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس غرض سے اگر آپ اکٹھا کر کے اس کو سٹاک کر کے رکھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ راشن لے کر رکھ لیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ مہینے بعد مہنگا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک بندے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جس وقت وہ جگہیں جہاں پہ غرباء مساکین کے لیے راشن تقسیم کیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان غرباء مساکین کا حق مارتے ہیں۔ میں نے خود اس طرح سنا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں وہ جس وقت غرباء مساکین کے لیے جس وقت کوئی مال دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے اس مال میں سے
اپنی الگ جو ہے وہ 5 بوریاں میرے لیے رکھ دو جی، 5 راشن کے پیکٹ میرے لیے رکھ دو، وہ الگ طور پر رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کرنا یہ شریعت محمدیہ کے بالکل منافی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت مند نہ ہونے کے باوجود سوال کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یتکفلنی ان یسأل الناس شیئا، جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ کسی سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرے گا، یعنی مانگے گا نہیں، وہ منگتا نہیں بنے گا، فَأَتَقَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں محمد اسے جنت کی گارنٹی اور بشارت دیتا ہوں۔ مفتی محبوب الرحمان صاحب، میں آج آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت پیاری آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے ذرا میرے سوال کو غور سے سن لیجئے اور اس کا جواب بھی تفصیل سے دے دیجئے تاکہ ہم لوگ سود سے بچ سکیں۔ آج کل مارکیٹ میں ایک عجیب کاروبار شروع ہوا ہے۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بلڈر ہیں، کسی سوسائٹی میں بھی جاتے ہیں، 50 کروڑ کا یا 80 کروڑ کا پلاٹ بک کروا لیتے ہیں، سوسائٹی کے آنر سے بات کرتے ہیں، مارکیٹنگ سے جا کے بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پلاٹ دے دیں قسطوں پہ، 5 سال کی قسطیں ہمارے ساتھ کریں، ہم یہ پلاٹ اور ہمیں اجازت بھی دے دیں کہ ہم ساتھ ساتھ بنائیں گے بھی اس کو اور اس کو فروخت بھی کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ قسطیں جمع کرواتے جائیں گے۔ حالانکہ وہ پلاٹ مارکیٹ میں اگر کیش پہ خریدا جائے تو پلاٹ کی قیمت بھی 40 کروڑ ہوتی ہے، جبکہ یہ 40 کروڑ کا پلاٹ 70 کروڑ کا اس لیے خریدتے ہیں کہ ہم آپ کو 5 سال کی قسطوں میں پیسے دیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں سے ہی سمجھیں کہ ایک ایکسٹرا پیسے کی آفر کر دیتے ہیں سوسائٹی کو کہ ہم آپ کو زیادہ رقم دیں گے، ہمیں 4 سال کا شیڈول بنا دیں قسطوں کا۔ سوسائٹی سے بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں اپنی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں، آؤٹ کنٹری آؤٹ سٹی کے لوگ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ان کے دوست ہوتے ہیں، ٹیم ہائر کر لیتے ہیں، ٹیم کو بٹھا دیتے ہیں، لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے سے فلیٹ بک کروائیں، ہمارے سے دکان بک کرائیں، لم سم آپ لے لیں، جو ہم نے دکان یا فلیٹ 80 لاکھ کا دینا ہے آپ لم سم لیں تو ہم منتھلی آپ کو رینٹ بھی پے کریں گے، جبکہ چیز موجود نہیں ہوتی، پلاٹ کی کھدائی بھی شروع نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ذرا پلیز بتائیے کہ تاکہ ہم لوگ سود سے بچ سکیں، کہیں ہم لوگ سود میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں، ذرا میری آپ سے گزارش ہے تفصیل سے اس کا جواب دے دیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز جب معرض وجود میں ابھی آئی نہیں، اس کی قیمت لگانا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ جب ایک چیز کی قیمت ہی نہیں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کا حجم کیا ہوگا، اور اس کی قیمت اگر پہلے لگا دیں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں بھی اس طرح ملتا ہے، اور فقہاء نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ سب سے آسان مثال جو فقہاء نے بالکل آسان کر کے بتائی ہے کہ ایسی چیز، ایسا پھل کہ جس کی ابھی منفعت ظاہر نہیں ہوتی، جس طریقے سے گندم ہے وہ ابھی اگی ہے، اگنے کے ساتھ ہی ابھی اس کو اگر آپ بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ بارش نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ جل جائے، پانی اس کو نہ ملے، یا ابھی اس میں جو بیج نہیں لگا، تو اس سے پہلے اگر آپ اس کو خرید رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اس میں بور لگا ہے، مالٹوں کا ہے، اسی طریقے سے دیگر ہیں، ان میں اگر بور لگ گیا ہے، ابھی پھول کھلے ہیں تو اس کا سودا ہونا شروع ہو گیا، لیکن بعد میں آندھی آئے اور پھل گر جائیں، یا کسی اور وجہ سے بھی کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھل بھی گر جاتے ہیں، تو وہ ایک منفعت اس کی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل آسان ہو گیا ہمارے لیے، وہ چیز جس کی ابھی تک منفعت یعنی اس کی پروفٹ کا نہیں پتا کہ اس سے کتنی پروفٹ ہمیں ملنی ہے، جب ظاہر نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی چیز، یہ چھوٹی مثال دی گئی ہے، جب چھوٹی مثال دے کر شریعت کے اندر قرآن پاک میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ نچلے طبقے کا بیان کیا گیا، اور بیان کر کے پھر اعلیٰ طبقے میں غور اور تفکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اگر غور اور تفکر کریں کہ ایک جگہ پہ ایک پلاٹ ہے، اور اس پلاٹ کی اگر قیمت ایک وقت میں اگر 40 لاکھ بنتی ہے تو اس کو 70 لاکھ میں خریدنے کا کیا تو کی نہیں بنتی اس طریقے سے اس کو خریدا جائے، تو جو 40 لاکھ کا ہے اس کو 40 لاکھ میں خریدا جائے اور اس کو فروخت کیا جائے۔ اس میں اور چیز بھی ہے،
جہاں پہ ہم ایک 40 لاکھ کا پلاٹ اگر 70 لاکھ میں اس کو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو استطاعت ہوگی، آپ 70 لاکھ میں خرید سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ 70 لاکھ خریدنے کا یہ استطاعت نہ ہو، تو آپ ان کی استطاعت، ان کے جو حق جو ان کو مل رہا تھا اس پر بھی آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پر رینٹ بھی دیں گے، بھائی رینٹ کس چیز کا آپ دے رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہو تو پھر اس کا رینٹ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ رینٹ جو متعین کرتے ہیں وہ رینٹ آپ متعین کر کے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ رینٹ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم عام طور پہ کسی جگہ پر کوئی دکان خریدتے ہیں تو اس کا رینٹ زیادہ سے زیادہ 30 یا 40 ہزار تک ہوگا، ہاں جی، اور اس جگہ پہ آپ رینٹ آپ دے رہے ہیں جی 70 ہزار 80 ہزار، حالانکہ وہ جگہ موجود ہوتی ہے، باقبضہ ہوتی ہے، جی جی، یہ جگہ موجود بھی نہیں ہے، قبضہ بھی نہیں ہے اور سالوں بعد تیار ہوگی، جی بالکل، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ تیار ہو یا نہ وہ فراڈ کر کے آپ سے بھاگ جائے، اس بات کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور اس لیے وہ چیز جس کی منفعت ظاہر نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، ضابطہ ہے آپ کے لیے کہ جس میں آپ کے لیے فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس میں آپ کبھی بھی خرید و فروخت نہ کریں، اس میں آپ کو خسارہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ہم نے اس طرح روتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے گھرانے اجڑ جاتے ہیں، بھائی ساری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوتی ہے، اور وہ اس امید کے ساتھ کہ ہمیں کیا مل جائے گا، گھر مل جائے گا، اپنا پلاٹ مل جائے گا، اپنا کاروبار ہم شروع کر دیں گے، تو ان کی ساری جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ ایک بندہ غصب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو آدمی اگر کسی کے لیے ایک بالشت زمین کا ٹکڑا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا ناحق اس پہ قبضہ کرتا ہے تو قیامت والے دن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر اس کے گلے میں اسی زمین کا جو ہے ٹکڑا ہے وہ اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ تو پھر اگر ہم 1 من کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو 7 زمینوں کا توق ہمارے گلے میں جس پر لٹکا ہوگا تو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ توبہ میری استغفار۔ یہ تھے مفتی محبوب الرحمان صاحب جو کہ سود کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سود حرام ہے، یہ اس طرح کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب کی طرف دوبارہ۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام بہت خوب جی، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، سبحان اللہ، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، ہدایت کی کتاب تیری، ہدایت کی کتاب تیری، شریعت کا نظام آیا، اور ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شاہ بطحا، سبحان اللہ، ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شاہ بطحا، میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا، میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ
زہرا کا نام آیا. سبحان اللہ. اور مکتا مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے. سبحان اللہ. مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے. کہے رضوان کہے رضوان کہے رضوان کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا. کہے رضوان کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا. ماشاءاللہ جی، بہت خوب جی. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب. جناب کا بہت بہت شکریہ. مفتی محبوب الرحمان صاحب، چھوٹا سا اب سے دوبارہ سوال رہ گیا تھا میرا، وہ کرنا ہے کہ سود کا آج ہمارا تھا ٹاپک، تو اس سے متعلق ہے سود کا گناہ کیا ہے؟ ذرا پلیز وہ چھوٹے سا جواب دے دیں اس کا. میں بالکل شارٹلی اس کا جواب دیے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اس کا ادنا جو گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اسی طریقے سے جو آدمی سود کا مال کھاتا ہے، حضور علیہ السلام نے شب معراج دیکھا کہ اس کا پیٹ بڑے کمرے کی مانند ہے اور اس میں سانپ گردش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین جی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنے مہمانوں کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ نہ صرف آپ اپنا بلکہ اپنے آس پاس دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اب مجھے اور میرے مہمانوں کو رائل نیوز کے اسٹوڈیو سے دیں اجازت. اللہ حافظ.